अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल हुदा एकेडमी दोदकुल में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज हमारी तजवीदुल कुरान के हवाले से पहली क्लास है। तजवीद लुगतन हम बोलते हैं अच्छा करना, बेहतर करना, यानी अहसन बनाना। अच्छा करना मतलब अच्छी आवाज़ के साथ कुरान पढ़ना, और बेहतर करना मतलब जो अल्फाज के मखारिज हैं उन मखारिज के हिसाब से कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत करना। तो लुग़वी मानी जो है तजवीद का वो यही है, अच्छा करना और बेहतर करना। टू ब्यूटिफाई, टू मेक बेटर। और इस्तिलाहतन हम तजवीद बोलते हैं जब हम कुरान के तमाम हुरूफ को, जितने भी हुरूफ है, हुरूफ तहजी जो 28 या 29, अगर हम हमजा और अलिफ को अलग अलग गिने, जो 28 है इसके हुरूफ तहजी, उनको अपने जो उनके मखारिज हैं उनके हिसाब से अदा करना। तो ये इस्तिलाही माना जो है तजवीद का है। तजवीद जो है ये एक कारी के लिए इसका सीखना फ़र्ज है, और यानी फ़र्ज ऐन। और जो आम हालत में बोलते हैं हम, ये फ़र्ज किफ़ाया है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये चीज़ अजीज़ है कि मैं कुरान का सिर्फ एक सूरा तजवीद से अदा करूं, इसके बरकस कि मैं पूरा कुरान तिलावत करूं। जहां तक कुरान पढ़ने का ताल्लुक है, इसमें एक शुरूतुल किरातुल कुरान जो है, यानी जो कुरान के रूल्स हैं, कुरान को उसी हिसाब से उसकी तिलावत करना। दूसरा होता है आदाबुल किरातुल कुरान, यानी आदाब। इसमें यह है कि कुरान की जो आयात हैं उन पर तदब्बुर करना, उन पर तफक्कुर करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मैं कुरान को अहसन तरीके से पढ़ूं। बुखारी और मुस्लिम में ये नकल किया हुआ है, ये अहादीस मुबारक। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान को बेहतर तरीके से अच्छी आवाज़ के साथ और मखारिज के साथ अदा करना ये ज़रूरी है एक इंसान के लिए। तो इससे पता चलता है हमें कि तजवीद की फजीलत और तजवीद की ज़रूरत कितनी है, और ये तजवीद जो है ये सीखना कितना अहम है एक इंसान के लिए। तजवीद जैसे हम कुरान में जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें दो किस्म की गलतियां हमसे हो जाती है। एक गलती वो होती है जिसको हम लहने जली कहते हैं, यानी बड़ी गलती। दूसरी गलती जिसको हम लहने खफी बोलते हैं। लहने जली, जहाँ तक लहने जली का ताल्लुक है, लहने जली से कुरान पढ़ना, कुछ उलमा बोलते हैं ये कुरान पढ़ना हराम है, और कुछ के नज़दीक ये ऐसा कुरान सुनना भी हराम है। लहने, क्योंकि लहने जली बड़ी गलती को बोलते हैं।
جیسے اگر ہم قل هو اللہ احد اس آیا پر اگر ہم غور کریں تو جو قل ہے یہ فعل امر ہے، یعنی قل کہہ دو یا کہہ دیجئے. اگر ہم اس قل کو قاف کے بدلے کاف سے ادا کریں، یعنی قاف کے بدلے کاف سے ادا کریں، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس کا پھر کل بولتے ہیں ہم کھاؤ، کھانے کو. جیسے اکلا یا کلو، کل، کل بھی فعل امر ہے لیکن یہ کاف سے ادا ہوتا ہے. اگر کاف سے ہم نے ادا کیا تو اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ. قل هو اللہ احد، یعنی قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کا مطلب تبدیل ہو کے اگر ہم کاف سے ادا کریں اس کا مطلب ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے. اسی طرح قلب، قلب یعنی قلب بولتے ہیں دل کو. اگر ہم اس کو کاف سے ادا کریں اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہو جاتا ہے قلب مینز کتا. اسی طرح جیسے سورہ رحمان میں ہے، اور رحمان میں وَيَبْقَى وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ جو یہاں پر وَيَبْقَى قاف سے ادا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. اگر ہم اس کو وَيَبْقَى کاف سے ادا کریں گے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی اس کا معنی ہو جاتا ہے رونا. بکیا بولتے ہیں رونے کو، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ مخارج کے حوالے سے لہن جلی. دوسرا ہوتا ہے اگر ہم جو اعراب ہوتا ہے جس کو ہم دمہ، فتح، کسرہ یا سکون، جو حرکت ہوتی ہے حروف پر، اگر اس میں ہم غلطی کریں یعنی زیر زبر پیش کو صحیح طریقے سے ادا نہ کریں تو وہ بھی لہن جلی میں آتا ہے. جیسے انعمت علیہم، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم اللہ کو بولتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا. انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا. انعمت یہ سیکنڈ پرسن سنگولر اس کو بولتے ہیں. تو اگر ہم اس کو انعمت کے بجائے انعمت بولیں گے تو یہ فرسٹ پرسن سنگولر ہو جاتا ہے اس کا معنی، یعنی جن پر میں نے انعام کیا. انعمت جن پر میں نے انعام کیا، تو نعوذ باللہ یہ کفریہ الفاظ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ہیں. تو لہذا اسی لیے لہن جلی جو قرآن میں ہے، یہ اس سے ہم بالکل ہمارے جو پڑھنا ہے، قرآن کا پڑھنا، تلاوت ہے، یہ بالکل اس سے صاف پاک ہونی چاہیے. اسی لیے ہم تجوید سیکھتے ہیں. تجوید کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لہن جلی سے بلکہ لہن خفی سے بھی ہم پاک و صاف رہیں. تو اب ہم آج تھوڑا انٹروڈکشن میں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیسے آغاز کرتے ہیں قرآن کا، اور ہمیں کیسے آغاز کرنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم پہلے پڑھتے ہیں الاستعاذہ اور پھر پڑھتے ہیں بسملہ. الاستعاذہ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، جس کو ہم تعوذ بھی بولتے ہیں. اور پھر پڑھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جس کو ہم بسملہ بولتے ہیں یا تسمیہ بھی بولتے ہیں. تو اور اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، الاستعاذہ یا تعوذ، پھر بسملہ یا تسمیہ، پھر پڑھتے ہیں ہم سورہ کی پہلی آیت. تو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ کیسے پڑھیں ہم جب ہم یہ. تو اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ کچھ قرآ کے نزدیک یہ مستحب ہے پڑھنا، کچھ کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن جنرلی اس کا پڑھنا مستحب ہے. آج ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ جب ہم
جو یہ الاستعاذہ اور بسملہ اور جو قرآن کی کوئی آیت جب ہم یا سورہ پڑھتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھیں ہم، کیسے اس کے پڑھنے کے کون کون سے طریقے ہیں. جو ہمارا پہلا طریقہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں وصل کل، یعنی تینوں چیزوں کو ملانا، الاستعاذہ، بسملہ اور قرآن کی پہلی آیات کو ملا کے پڑھنا. وصل بولتے ہیں ملانے کو. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہاں میں نے تینوں چیزوں کو اکٹھا کیا، الاستعاذہ، بسملہ اور قرآن کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کی پہلی آیات کو. اس کو بولتے ہیں وصل کل، یعنی تینوں چیزوں کو ملانا. پھر اس کے بعد آتا ہے فصل کل، یعنی تینوں چیزوں کو الگ الگ. فصل بولتے ہیں الگ الگ پڑھنے کو، الگ الگ کرنے کو. جیسے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں ہم نے الگ الگ پڑھا. اور تیسرا ایک جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس کو ہم بولتے ہیں وصل اول فصل کل، یعنی پہلے الاستعاذہ اور بسملہ ہے اس میں ہم وصل کریں گے، اور پھر جو بسملہ اور سورہ ہے، سورہ کی پہلی آیت، اس میں ہم فصل کریں گے، یعنی اس کو الگ الگ پڑھیں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں کیا کیا ہم نے؟ الاستعاذہ اور بسملہ کو ہم نے ایک ساتھ پڑھا، اور پھر جو آیا جو سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ہم نے الگ کیا. اس کو بولتے ہیں وصل اول فصل کل، یعنی پہلے جو الاستعاذہ اور بسملہ کو ملا کے پڑھنا اور جو آیا ہے اس کو الگ کرنا. اب چوتھا جو طریقہ ہے اس کا قرآن پڑھنے کا اس کو بولتے ہیں فصل اول وصل کل، یعنی پہلے الگ الگ پڑھنا پھر ملانا، یعنی الاستعاذہ اور بسملہ کو الگ الگ پڑھنا اور جو آیا ہے قرآن کی اس کو بسملہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا. یعنی پہلی دو کے درمیان جو پہلے الاستعاذہ اور بسملہ ہے ان کو الگ الگ پڑھنا اور اس کے بعد آیا کے ساتھ بسملہ کو ملانا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہم نے کچھ قاعدے سیکھے قرآن پڑھنے کے، 4 جو قاعدے آج ہم نے سیکھے. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.